मेरे साथ पढ़े सब। कोशिश करें कि बच्चे बिल्कुल खामोशी से बैठें, अदब है ये एक मजलिस का। मेरे साथ सब पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ जो हम सब जमा हैं, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हम सब का यहाँ आना बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आप जैसे जानती हैं सब कि जामिया महदूद तिरमिजी में बयान रखवाया गया और इसका उन्वान था सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किया जाए, उनके फजाइल बयान किए जाए और उनकी शान में बयान किया जाए। ये महीना है जमादुल उखरा का महीना, और जमादुल उखरा के महीने में आप सबको मालूम होगा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम वफ़ात है, यानी जिस दिन वो दुनिया से रुखसत हुए वो जमादुल उखरा का महीना और जमादुल उखरा की 22 तारीख। कौन सी तारीख थी? 22। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क्या फजाइल हैं? आप सब जानती हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंसान आए उनमें जो सबसे ज्यादा फजीलत वाले लोग हैं वो नबी हैं। अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा मकबूल और अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा महबूब, अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा कामिल और इंसानियत के एतबार से सबसे ज्यादा अतम दर्जे की अगर कोई शख्सियात थी तो वो सारे नबी थे। यानी अंबिया इकराम रिज़वानुल्लाह का शुमार जो है वो इंसानों में अंबिया के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाले हैं। अंबिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा फजीलत वाले सहाबा इकराम हैं और सहाबा इकराम में भी सबसे ज्यादा फजीलत वाले वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? जिन्हें कहा जाता है मिज़ारे यार और गारे यार। ये नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस में जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, आप अलैहिस्सलाम के दाएं जानिब सिद्दीक़ अकबर हैं तो बाएं जानिब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और एक जगह अभी वहाँ खाली है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तदफीन होगी। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, यहाँ आके वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद वो दुनिया में कुछ अरसा रहेंगे और फिर जब उनकी वफात होगी तो उन्हें सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर फारूक और नबी अलैहिस्सलाम के हमरा उधर दफन किया जाएगा। और हदीस में आता है कि जब क़यामत आएगी तो सबसे पहले जिनकी कब्रें खुली होंगी या खोली जाएंगी वो नबी अलैहिस्सलाम है। आपके दाएं जानिब सैयदना सिद्दीक़ अकबर होंगे और आपके बाएं जानिब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। कि सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम इनसे निकलेंगे, अपनी कब्रों से निकलेंगे और फिर जन्नतुल बकी में जाएंगे और जन्नतुल बकी में जितने भी हजरात तदफीन है जो दफन हुए वहां, फिर वो आपके साथ चलेंगे और इस तरह ये सारे हजरात महशर में पहुंचेंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये माह है और इसे कहा जाता है माह सिद्दीक़ अकबर जमादुल उखरा। और अब तो ये वैसे ही खत्म होने के करीब है। इस महीने में हमें ये सबक मिलता है कि सैयदना फारूक आजम को जाना जाए, इनको समझा जाए, इनकी जिंदगी को पढ़ा जाए और हम सबको एक इंसान होने की हैसियत से ही, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे चूंकि मुहसिन हैं, हम पर उन्होंने एहसान किया, उनके क्या एहसानात थे? एक सवाल है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हम जिक्र कर रहे हैं तो उनका कोई एक एहसान हमें याद है जो उन्होंने हम पर किया? ये जो आप कुरान पढ़ते हैं ना, जो आप लोगों के हाथ में पूरा कुरान आपके हाथ में है और आप उसको आसानी के साथ खोलते हैं, पढ़ लेते हैं, ये पूरा कुरान को जो जमा किया गया इसे सहीफों की सूरत में जो दिया गया, इसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा किरदार है। अगर पहले ये कुरान पाक कहाँ था? कुछ सहीफों की शक्ल में इस तरह नहीं था, बल्कि किसी हड्डी पे लिखा हुआ, किसी दरख्त की लकड़ी पे लिखा हुआ, किसी कागज पे लिखा हुआ। तो हजरत फारूक आजम, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, इनके दौर में बड़ी मेहनतों से इस कुरान को हजरत फारूक उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में खास कर इसको जमा किया गया और आज ये हमारे सामने और आज हम इसको बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं।
اگر آپ کو پتہ چلتا نا قرآن کی فلاں آیت فلاں ملک میں فلاں مکتبہ میں لائبریری میں رکھی ہوئی ہے اور اس کو وہاں جانا پڑے گا, اس کو نکالنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا, تو ہمارے لیے آسان تھا؟ بہت مشکل تھا, بے حد مشکل تھا کہ ہم وہاں پہنچتے اور اس کو پڑھتے. تو حضرت فاروق اعظم, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی بہت بڑا احسان ہے, اس کا ہی ہم بدلہ نہیں چکا سکتے, باقی احسانات تو بہت آگے کی بات ہے. ان لوگوں کی محنتیں تھیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سوال یہ ہے کہ ہمیں سبق کیا ملتا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے ایسا کیا کیا کہ آج ہم اتنے 100 سالوں بعد بھی بیٹھ کے سیدنا صدیق اکبر کا نام لے رہے ہیں. ان کی زندگی کا کیا ایسا اہم عمل تھا؟ سب سے بڑی بات یہ تھی ان کی زندگی کی کہ وہ سب سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے, آقا علیہ السلام کا ادب کرنے والے تھے, اور آقا علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر تھے جو نبی علیہ السلام کی ذات پر کیا لائے؟ ایمان لائے. اور اگر آپ روایات پڑھیں تو تاریخ میں ملتا ہے کہ کبھی بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے آپ علیہ السلام کے حکم کے سامنے سوال نہیں کیا, دلیل نہیں مانگی. ادھر سے نبی علیہ السلام کوئی بات فرمایا کرتے تھے, سیدنا صدیق اکبر فوراً ہی اس بات پر عمل کر لیا کرتے تھے. اب جب ہجرت کا موقع آتا ہے, آپ سب کو یہ واقعہ یاد ہوگا, ہجرت نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں, کیونکہ یہاں کے لوگوں کے ظلم و ستم بہت ہو گئے, بے انتہا ہو گئے, اور اب یہ ظلم و ستم برداشت نہیں ہو رہا. اب آپ کو حکم ہے اللہ کا کہ اب یہاں سے مکہ چھوڑ کے آپ مدینہ چلے جائیں. آپ کو جب یہ حکم دیا گیا تو آپ کو پتا تھا میرے اس حکم کی سب سے پہلے بغیر چوں چرا کے میرے اس حکم پر جو بات مانیں گے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. نبی علیہ السلام کن کے گھر گئے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. فرمایا اللہ کا حکم آ گیا, اب ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی ہے اور ہمیں مکہ چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ مدینہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ سیدنا صدیق اکبر وہ ذات ہیں جنہوں نے اپنا مال بھی دیا, اپنی جان بھی دی, اور اپنی اولاد بھی دی. کتنی چیزیں دی؟ جان بھی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی پیش کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام پر فدا ہو جائے. مال بھی سب سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر نے دیا, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان, مال, اولاد. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں. ایک دفعہ صحابہ کرام کا یوں ہی مجمع تھا اور سب باتیں کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے, یعنی کیا لگتا ہے کہ تمہیں مجھے سب سے زیادہ عمل کون سا کرنا چاہیے. سب صحابہ کرام اپنے اپنے عمل بتا رہے تھے. تو کسی نے بتایا میرا سب سے زیادہ شوق ہے کہ میں جہاد کروں, کسی نے بتایا میرا سب سے زیادہ شوق ہے میں سارا دن روزوں میں رہا کروں, یعنی میں پوری زندگی روزے ہی رکھوں. کسی نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں رات کو ساری رات اللہ کے حضور قیام کروں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش بیٹھے. ان سے پوچھا گیا آپ بھی تو بتائیں. سعد بن ابی وقاص کی یہ روایت ہے. تو حضرت فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری 3 خواہشات ہیں. سب سے پہلے میرا دل کرتا ہے کہ میری بیٹی یعنی کہ سیدہ عائشہ وہ نبی علیہ السلام کے عقد میں آ جائے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بن جائے. دوسری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس اللہ مال دیتا رہے اور میں نبی کے قدموں میں نچھاور کرتا رہوں. اللہ مال دیتا رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کرتا رہوں. اور تیسری خواہش بڑی خوبصورت بتائی انہوں نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کو دیکھتا رہوں, یعنی یہ مجھے اپنی عبادت لگتی ہے کہ آپ علیہ السلام کا دیدار ہی کرتا رہوں, آپ کے سامنے بیٹھا رہوں, آپ کو دیکھتا رہوں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی آپ علیہ السلام کے ارد گرد ہی گھومتی ہے, یعنی ان کی کوئی اپنی ذاتی خواہشات یا اپنی کوئی ذاتی معاشی یا معاشرتی مصروفیات نہیں تھی. وہ آپ علیہ السلام کی زندگی پر, آپ کے قدموں پر ہی نشاور تھے. اسی وجہ سے جب ہجرت کا واقعہ آیا, آپ سب کو معلوم ہے اس کا وقت آیا, ہجرت کا وقت آیا, تو آپ علیہ السلام بھی سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے فرماتے ہیں کہ ہمیں ہجرت کا حکم دے دیا گیا, ہمیں مکہ چھوڑ کے اب مدینہ میں جانا ہے. اب آپ بتائیں کہ مکہ سے یہ جو مدینہ میں جانا ہے اس میں آپ میرے ساتھ ہمراہ ہوں گے؟ سیدنا صدیق اکبر تو ویسے ہی چاہتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, اور آپ کا بھی حکم تھا کہ صدیق اکبر آپ ہمارے ساتھ جائیں گے. سیدنا صدیق اکبر نے وہ ہجرت کی تیاری کے لیے ہی پہلے سے ہی اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی کہ ہمیں اونٹنیوں کی ضرورت پڑے گی. اونٹنیوں پہ سفر کرنا تھا نا, اس وقت میں سفر اس طرح گاڑیوں پہ تو نہیں ہوتے تھے, اونٹنیاں بھی تیار رکھی ہوئی تھی.
اور اس وقت میں انہوں نے آپ علیہ السلام کے ہمراہ سفر کیا ہجرت کا. اور آپ سب کو پتا ہے کون سے غار میں پناہ لی؟ غار ثور میں. غار ثور میں جب پناہ لی تو اتنا خوبصورت واقعہ ملتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، ابو بکر صدیق کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں، کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، بالکل ساتھ نہیں چل رہے، قدم بقدم نہیں چل رہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی بائیں کبھی دائیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابو بکر صدیق آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ہم مکہ چھوڑ کے مدینہ آ رہے ہیں، مکہ کے لوگ ہمیں چھوڑیں نہیں، وہ ہماری طاق میں ہے کہ کہیں کسی طرح ہم انہیں مل جائیں اور ہمیں ہجرت سے روک دیں. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ آپ کے اوپر حملہ نہ کر دیں. میرے دل میں آتا ہے کہیں وہ دائیں سے نہ آ جائیں تو میں دائیں کی طرف ہو جاتا ہوں. پھر میرے ذہن میں آتا ہے میں دائیں کھڑا ہوں کہیں وہ بائیں سے حملہ نہ کر دیں تو میں بائیں جانب ہو جاتا ہوں. پھر میرے دل میں خیال آتا ہے پیچھے سے نہ آ جائے، میں پیچھے سے آ جاتا ہوں. اتنی محبت تھی سیدنا صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام سے کہ جب غار میں گئے پناہ لینے کے لیے تو کہا یا رسول اللہ آپ باہر کھڑے رہیں، میں جاتا ہوں اندر دیکھتا ہوں غار میں امن ہے، غار میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو آپ کو تکلیف پہنچا دے. نبی علیہ السلام باہر انتظار فرما رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر غار میں گئے، غار صاف کیا اور اپنی چادر سے اس کو پھاڑا اور اپنی چادر پھاڑ کر غار میں جتنے بھی سوراخ تھے ان سارے سوراخوں میں کپڑا دے دیا. کیوں دیا؟ کہ ان میں حشرات الارض ہے، کوئی سانپ بچھو یا اس طرح کی نقصان دہ چیز ہوگی، ایسا نہ ہو. یہ نہیں سوچا کہ مجھے تکلیف دے، بلکہ سوچا ایسا نہ ہو کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں سے کوئی چیز تکلیف دے دے. انہوں نے سارے سوراخوں میں کپڑا دے دیا. اللہ کی کرنی ایک سوراخ ایسا جس میں وہ کپڑا دینے کے لیے کپڑا تھا ہی نہیں. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی میں ہے کہ اس سوراخ کو کس طرح بند کیا جائے. سارے سوراخوں میں کپڑا دے دیا، اس سوراخ کو کس طرح بند کیا جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی محبت کا مظاہرہ کیا کہ اس میں اپنا پاؤں رکھ دیا اور نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ یہاں آرام کریں گود میں اور آپ بے فکر ہو کے آرام کریں، ابو بکر آپ کی حفاظت کریں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک غار والی جو رات ہے نا، یاد رکھیے اس غار والی رات کی نیکیاں سارے صحابہ کرام سے زیادہ ہیں. صحابہ کرام کی پوری زندگی کی نیکیاں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غار میں گزاری گئی رات جو نبی باقی صحابہ کرام کی ساری زندگی کی نیکیوں پر غالب آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ تو وہ ابو بکر کے قول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ رہے ہیں. آپ علیہ السلام کو نہیں معلوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرہ داری کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی حفاظت کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مال پتہ ہے کون دیتے تھے؟ سیدنا صدیق اکبر. دین میں سب سے زیادہ لٹانے والے کون تھے؟ سیدنا کا محسن. میں کیوں کی چوکیداری کروں؟ مال دینے کے باوجود اپنا سب کچھ نہ. تو آپ علیہ السلام کی محبت پر جان مال عزت آبرو ہر چیز لوٹا دینا ہی محبت ہوتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ نا، اب کیا منظر ہے آپ سب سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں فرما رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر بیٹھ کے سوراخ ان میں کیا دے دیا گیا ہے؟ کپڑا. اور ایک سوراخ پر کیا رکھا ہے؟ پاؤں. دیکھیں اللہ بھی کیسے آزماتے ہیں. ان اتنے سارے سوراخوں میں سانپ نہیں تھا، سانپ بھی کہاں تھا؟ جہاں ان کا پاؤں تھا. اللہ تعالیٰ نے بھی آزمایا نا، محبت ہو تو پھر آزمائش تو شرط ہے اس میں. صرف سانپ نے یہ نہیں کیا کہ وہ اندر رہا. حدیث میں روایات میں آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے وہ سانپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ڈسنا شروع کر دیا. اور وہ پتہ ہے کیوں ڈس رہا تھا؟ کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا تھا اور وہ خود بھی تڑپ رہا تھا، چل رہا تھا کہ پاؤں پیچھے ہو اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، ان کا دیدار کروں. تو نبی علیہ السلام
اب آرام فرما رہے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر نے ہمارے تو بچے ایسے ہیں یا ہم ایسے ہیں کہ کمرے میں چھپکلی آ جائے تو ہم باہر ہوتے ہیں، چھپکلی اندر ہوتی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر نے صرف سام کو دیکھا نہیں بلکہ اس کا ڈسنا بھی برداشت کر رہے ہیں، اور وہ ڈس رہا ہے، اس کو تڑپ ہے کہ مجھے حضور کو دیکھنا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کی چاہت ہے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، میں خود نقصان برداشت کر لوں لیکن اسے نبی علیہ السلام تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تڑپ اتنی ہے کہ انہیں یہ ہے کہ اگر میں ہلا تو آپ علیہ السلام کی نیند بیدار ہو جائے، اگر میں ہلتا ہوں تو گود میں کس کا سر ہے؟ سیدنا نبی علیہ السلام کا، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عشق تھا کہ اگر میں ہل پڑا تو نبی علیہ السلام اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی نیند میری وجہ سے خراب ہو، میں سانپ کا ڈسنا تو برداشت کر لوں گا لیکن نبی علیہ السلام کی نیند کھلے یہ برداشت نہیں کروں گا۔ اب اللہ کی کرنی یہ کہ ہر چیز پر تو کنٹرول کر لیا، ہل نہیں رہے، تکلیف ہو رہی ہے نا، برداشت کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جس پر کنٹرول نہیں ہو سکتا، وہ کیا ہے؟ آنسو۔ اور نبی علیہ السلام کہاں موجود ہے؟ نبی علیہ السلام کا رخسار پر سیدنا صدیق اکبر کے رخسار سے جب آنسو نکلے، نبی علیہ السلام کے رخسار تک پہنچے، نبی علیہ السلام کی نیند بیدار ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی نیند جب بیدار ہوئی، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر کیا ہوا؟ کہا اس وقت ایک تڑپ تھی اور درد تھی، تو کہا یا رسول اللہ اس سوراخ کے اندر سانپ ہے، اس پہ میرا پاؤں ہے، وہ سانپ مجھے ڈستا رہا اور اس کی وجہ سے وہ جو تکلیف تھی نا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر اپنا پاؤں لائیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب لیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں لعاب لگایا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ایسے ہو گیا جیسے یہاں کسی چیز نے ڈسا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو ایک غار میں 3 راتیں گزاری تھی، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ تمنا کی کہ وہ اپنی جو غار کی ہے نا وہ غار کی ایک رات مجھے دے، کہ وہ اس رات جو آپ نے نبی علیہ السلام پہ پہرہ داری کی ہے نا، اس پہرہ داری کی وجہ سے آپ کی نیکیاں ہم سب کی نیکیوں پر غالب ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کو سیدنا صدیق اکبر کا یہ کردار پتا تھا۔ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر سب سے زیادہ مسجدوں میں، یعنی مسجد نبوی ہو یا مسجد حرم ہو، اس میں سب سے زیادہ جھاڑو دیتے تھے، سب سے زیادہ چوکیداری کرتے تھے، آپ کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ غزوہ بدر سے لے کے غزوہ تبوک تک جو سارے غزوات ہوئے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے ہوتے تھے کہ آپ کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ آپ علیہ السلام کا سب سے زیادہ وہ تحفظ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا کردار ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کچھ سوچا کرتے تھے کہ اس طرح اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے، اس کے مطابق قرآن پر وحی آ جاتی تھی، قرآن میں وہی یعنی قرآن کی آیات نازل ہو جاتی تھی۔ 21 قرآن میں جگہ ایسی ہیں عمر نے سوچی، اللہ نے آیات نازل فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مقام ہے، لیکن وہ بھی نبی علیہ السلام کی جو حفاظت میں سیدنا صدیق اکبر نے گزاری اس نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا کہ مال کی ضرورت ہے، گھروں میں جاؤ، جا کے جو مال ہے وہ لے کر آؤ، کیونکہ ہم نے غزوہ کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی ابتدائی حالت کتنی محتاج، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوا کرتا۔ اور جا کر مال لے کر آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو میں ابو بکر سے نیکیوں تعالیٰ عنہ کے پاس ان دنوں میں مال کم میں مال زیادہ تھا، تو انہوں نے سوچا کہ میں تو آج کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا میں ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا، کیونکہ مال کس کے پاس زیادہ ہے؟ حضرت عمر کے پاس۔ تو انہوں نے کیا سوچا کہ میں زیادہ مال لے آؤں گا اور میں ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا، کیونکہ مال میرے پاس زیادہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو اس قدر نہیں ہے۔
نبی علیہ السلام کی سوال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ کیا سوال کیا؟ عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے گھر میں پڑا مال، اس میں سے آدھا مال آج راہ خدا کے لیے لے آیا ہوں، کہ میرے گھر میں جتنا مال ہے نا اس میں سے آدھا میں کس کے لیے لے آیا ہوں؟ آپ کے ساتھ، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ اسے راہ خدا میں لگا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر سے کیا پوچھا؟ یہ نہیں پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو، پوچھا ابو بکر کچھ چھوڑ کے آئے ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ ابو بکر جو ہے ان کا کردار ایسا ہے کہ وہ تو میرے پر ہر چیز وار دیتے ہیں، مال ہو، جان ہو، اولاد ہو، وقت ہو، صلاحیتیں ہو، ہر چیز۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا پوچھا؟ ابو بکر کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اتنا خوبصورت جواب۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ کس کو چھوڑ کے آیا ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول کو، یہاں تک کہ دیواروں میں ہاتھ مار کے بھی آیا ہوں کہ کوئی سوئی بھی لٹکی ہوئی ہے نا اس کو بھی راہ خدا میں پیش کر دو۔ سیدنا صدیق اکبر کیا مزاج، میں اور آپ کیا ہے، ہمارا دعویٰ ہے عشق محبت کا۔ آپ علیہ السلام کے لیے کچھ دینا پڑ جائے تو ہم اپنے گھر کا بچہ بھی وہ مدرسے میں ڈالتے ہیں جو سب سے نالائق ہو، اس کو مدرسے میں ڈال دیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے کیا سوال کیا کہ ابو بکر کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ پھر اللہ نے کیا انعام دیے؟ سیدنا صدیق اکبر نے اگر اپنی زندگی ایسے گزاری تو نبی علیہ السلام نے انہیں کیا انعام دیا؟ میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ سیدنا صدیق اکبر کی جو وفات کا مہینہ ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ کون سا ماہ ہے؟ جماعت الاخرى۔ اور یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جماعت الاخرى۔ اور تاریخ کون سی ہے؟ اور نبی علیہ السلام سے 2 سال چھوٹے ہیں سیدنا صدیق اکبر۔ کتنے سال چھوٹے ہیں؟ 2 سال چھوٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے 2 سال بعد یہ پیدا ہوئے، اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری عمر آقا علیہ السلام کی عمر سے زیادہ نہ ہو، میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اسی لیے جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر کتنے سال تھی؟ 63 سال۔ اور آقا علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی عمر شریفہ کتنے سال تھی؟ 63 سال۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو سب کو پتہ ہے نا، خلیفہ ہیں اور خلفائے راشدین میں 4تھا نمبر ہے ان کا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور امام راضی نے اپنی کتاب میں لکھا، امام راضی کا بہت بڑا نام ہے، اہل علم جانتے ہیں مورخین میں۔ امام راضی نے لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت علی سے فرمایا علی جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل بھی دینا اور میرا جنازہ بھی پڑھنا، لیکن میرے لیے قبر نہ کھودنا۔ کیا کہا؟ جب میں مر جاؤں تو کیا کرنا؟ مجھے غسل بھی دینا اور مجھے میرا جنازہ بھی پڑھنا، لیکن میرے لیے قبر نہ کھودنا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں گزاری ہے اور میں ان کا دوست تھا، صدیق تھا، عتیق تھا۔ تو جب میرا جنازہ اٹھانا تو سیدھا مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے جانا اور دروازے پہ رکھ دینا۔ کہاں رکھ دینا؟ دروازے پہ رکھ دینا، اور خود اجازت طلب کرنا اور کہنا کہ ابو بکر آیا ہے، کیا اسے اندر لے آئیں؟ اگر دروازہ کھل گیا تو مجھے اندر لے جانا، مجھے دفن کر دینا۔ اگر دروازہ نہ کھلا تو جنت البقیع میں واپس لے جانا، وہی میری تدفین کر دینا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر وصیت کر رہے ہیں۔ کس کو وصیت کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا ہی ہوا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا، اور انہیں غسل دیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھا گیا۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حضرت علی نے سیدنا صدیق اکبر کی وصیت پر عمل کیا۔ جنازہ کہاں لے جایا گیا؟ نبی علیہ السلام کے روضہ میں۔ اور کہاں رکھ دیا گیا؟ دروازے کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی فرمایا جو سیدنا صدیق اکبر نے کہا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
صدیق آئے ہیں, ابو بکر صدیق کا جنازہ ہے, کیا انہیں اندر لایا جائے؟ سیدنا صدیق اکبر نے صرف یہ کہا تھا کہ کیا کھل گیا, دروازہ کھل گیا تو اندر لے جانا, نہ کھلا تو واپس لے آنا, اور کہاں دفن کر دینا؟ جنت البقیع میں. روایت میں آتا ہے, امام راضی اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ان کی کتب میں ملتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا جب جنازہ رکھا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فرمایا کہ ابو بکر آئے ہیں انہیں اندر لے آیا جائے, تو صرف کیا ہونا چاہیے تھا؟ دروازہ کھلنا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہوا, اندر سے آواز آئی ادخلوا حبیب الی حبیب, محبوب کو محبوب کے ساتھ اندر لے آؤ, محبوب کو محبوب کے پاس اندر لے آؤ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر لے جایا گیا, ان کی تدفین کی گئی, اور آج بھی روزہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سیدنا صدیق اکبر کی تدفین ہے. کیوں اتنا بڑا مقام انہیں کیسے مل گیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے صرف اپنے نبی علیہ السلام کے بعد 2 سال زندہ رہے, صرف کتنے سال زندہ رہے؟ 2 سال. اور خلافت سیدنا صدیق اکبر نے کتنے سال کی ہے؟ صرف بعد میں 2 سال کی ہے. لیکن اس 2 سال میں سیدنا صدیق اکبر کا کردار اور انہوں نے کیا کیا فتنے دیکھے, اور ان فتنوں کی سرکوبی کس طرح کی سیدنا صدیق اکبر نے. اور یہ صرف سیدنا صدیق اکبر کی ان 2 سالوں کی محنتیں نہیں تھی, بلکہ سب سے پہلے ایمان بھی سیدنا صدیق اکبر لائے. اور آپ دیکھیں, آپ پوری تاریخ پڑھ لیں, کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم دیا نا, سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کیوں, اور یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں. آپ نے حکم دیا تو سیدنا صدیق اکبر نے وہیں سر تسلیم خم کیا, اور صدیق کیوں بنے؟ معراج کا سفر کروایا گیا آپ علیہ السلام کو, آپ 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے, اللہ سے ملاقات کر کے آئے, نبی علیہ السلام جنت کو دیکھ کر آئے, دوزخ کو دیکھ کر آئے, واپس آئے, اور اس سے پہلے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت بھی کروائی. سارے انبیاء پیچھے, میرے آقا علیہ السلام سب سے آگے. حضرت موسیٰ کیا یہ اتنے جلال, بہت جلال والے بھی اور جلیل پیغمبر بھی جو ہیں وہ پیچھے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی امامت کروائی. بات ہے جب واپس آئے اور یہ آئی گئی, معراج کا مطلب ہے سیر کروائی گئی, تو کسی نے بھی نہیں مانا. اس وقت بغیر دلیل کی اگر کسی نے مانا تو وہ کون تھے؟ سیدنا. اس دن کے بعد یہ کیا بن گئے؟ صدیق, سچا. اور ان کی بیٹی بھی کیا ہے؟ سچی. انہیں کہا جاتا ہے صدیقہ بنت صدیق, عائشہ بنت صدیق, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت صدیق اعظم کو صدیق لقب اسی وجہ سے ملا, ان کے سچ کی وجہ سے اور ان کی تصدیق کی وجہ سے. پتہ ہے مشرکین نے کیوں نہیں مانا, یا اس وقت وہاں منافقین جو موجود تھے انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ کہ آپ نے جو کنڈی کھولی وہ کنڈی بھی ہل رہی ہے, اور آپ جس بستر سے گئے ہیں وہ بستر بھی گرم ہے. عقل میں آتی ہے یہ بات, عقل میں آتی ہے. آپ کا کوئی دوست آپ سے کوئی بات کہے اور آپ کو آنکھوں سے وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن اس وقت میں سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں دیکھا کہ کنڈی ہل رہی ہے, یہ نہیں دیکھا بستر گرم ہے. آپ آسمانوں کی بھی سیر کر آئے, اللہ کو بھی دیکھ لیا, جنت بھی دیکھ لی, دوزخ بھی دیکھ لی, یہ چیزیں نہیں دیکھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہا یہ بات اگر آقا میرے نبی کہہ رہے ہیں تو میرے نبی جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی, میرے نبی کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. سیدنا صدیق اکبر ان کو اپنی زندگی کی وجہ سے یہ مقام ملا کہ اللہ رب العزت نے انہیں اتنے بڑے مرتبے پہ فائز کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ماں ہے, اسی ماں کو کہا جاتا ہے ماہ صدیق اکبر. اب ہمیں اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ انہوں نے آقا علیہ السلام پر اپنا تن, من, جان, مال, ہر چیز لوٹایا. ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی پر اپنی ہر چیز لوٹانی ہے. اللہ مقام بھی وہی دے گا. اور آپ کو پتہ ہے محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا نا, جب نبی علیہ السلام سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں جا کر نبی علیہ السلام جو روئیں گے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اور یہ کہیں گے کہ امت بے قرار ہے, یا اللہ حساب شروع کروائیں. تو اس وقت میں سب سے پہلے کن سے حساب ہوگا؟ اور اس وقت میں جو حساب ہوگا اس بندے سے ہوگا جو مخلوق میں سب سے زیادہ پاک تھا, سب سے زیادہ نیک تھا, سب سے بڑا عابد, سب سے بڑا زاہد, وہ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے حساب کن سے شروع ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر سے, اس کے بعد عمر فاروق سے, پھر حضرت عثمان سے, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان حضرات نے ایسے تو نہیں یہ مقام حاصل کر لیا, ان کی زندگیوں کے مجاہدے ہیں, محنتیں ہیں,
ان کی زندگیوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ زندگی گزارو تو آقا علیہ السلام کی محبت میں گزارو، اور دنیا سے جاؤ تو پھر ایسی ایسی بشارتیں ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ خود استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک روز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر یہ انگوٹھی لیں اور اس پر نام لکھوا کر لائیں اللہ کا۔ کس کا نام؟ اللہ کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے وہ انگوٹھی نام لکھوانے کے لیے۔ جب گئے تو ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ ہو اور اس پہ رسول کا نام نہ ہو، جہاں اللہ کا نام ہو وہاں رسول کا نام نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھے بغیر اس انگوٹھی پہ اللہ تو لکھوانا ہی تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا، ساتھ میں لکھوا دیا رسول محمد۔ کیا لکھوا دیا؟ محمد۔ نبی علیہ السلام کا نام بھی لکھوا دیا۔ اب جب واپس آئے، نبی علیہ السلام کو انگوٹھی دی، آپ علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کیا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ انگوٹھی پہ صرف کس کا نام لکھوائیں؟ اللہ کا۔ آپ نے اللہ کے ساتھ میرا نام بھی لکھوا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہاں آپ کا نام نہ لیا جائے، مجھے یہ پسند نہیں ہے اور میری سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ اللہ نے تو کلمے میں بھی اپنا آپ کا نام ساتھ رکھا، لا الہ الا اللہ۔ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی رسالت کا اقرار نہ کر دے، اس لیے میں نے آپ کا نام بھی لکھوا دیا۔ روایات میں آتا ہے، امام راضی نے ہی لکھا اپنی تاریخ میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں ساتھ میں آپ کا نام بھی ہے۔ کس کا نام بھی ہے؟ اللہ محمد ابو بکر۔ کیا نام لکھا ہوا تھا انگوٹھی پہ؟ اللہ محمد اور ابو بکر۔ تو حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ڈر گئے، کہا یا رسول اللہ واللہ یہ نام میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں لکھوایا، میں نے کہا بھی نہیں کہ یہ لکھوایا جائے، میں نے تو صرف یہ کہا جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں رسول کا بھی نام ہوگا، اس لیے میں نے وہاں رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیا، لیکن ابو بکر میں نے نہیں کہا، نہ میں نے لکھوایا۔ اسی وقت امام راضی نے اپنی کتاب میں لکھا، اسی وقت نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو کچھ نہ کہیں، ابو بکر کو کچھ نہ کہیں۔ ابو بکر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام نہ ہو، تو اللہ نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ محمد کے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام نہ ہو، اس لیے یہ اللہ کی طرف سے انگوٹھی پر ابو بکر کا نام بھی لکھوایا گیا، اس لیے کیونکہ اللہ کو بھی معلوم تھا کہ وہ نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی محبت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی زندگی میں یہ بھی ہمیں سبق ملا، ادب بھی، محبت بھی، عقیدت بھی، انسیت بھی، اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیاں نبی علیہ السلام کی زندگیوں پر قربان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی سے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا نبی علیہ السلام سے، یہ کیسے ہوا؟ کسی کو واقعہ پتہ ہے؟ شور نہیں کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سیدہ عائشہ کو پیش کیا نبی علیہ السلام کے سامنے، یہ اللہ کا بھی حکم تھا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہے سیدہ عائشہ، ان کی تصویر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے ریشمی کپڑے میں آسمانوں سے، اور کہا تھا یا رسول اللہ یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہیں آخرت میں بھی بیوی ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی لاڈلی بیوی ہے۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی تھی، آسمان پر دیکھ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ موجود تھے، جیسے میاں بیوی عموماً بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کی تو ویسے ہی سیدہ عائشہ سے بہت محبت تھی، تو سیدہ عائشہ آسمان پہ دیکھ رہی ہیں، نبی علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، کہنے لگی یا رسول اللہ، جیسے ہم آسمان کو دیکھ کر کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی سوچ رہی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ ان کے سوال ایسے ہوتے تھے، آج کی بیویوں کے تو خیر سوال ہی اور ہوتے ہیں۔ وہ پوچھنے لگی کہ جتنی آسمان پہ تارے ہیں کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ عرب کا آسمان بالکل صاف ہوتا ہے، آج کل جیسے ہمارے علاقوں میں آسمان پہ تارے نظر نہیں آتے، یہ پیٹرول اور یہ مختلف چیزوں کی وجہ سے آلودگی ہے۔ عرب کی جو زمین ہے نا وہ صاف تھی، اس وقت میں تو بہت صاف تھی، آپ کو پتہ ہے یہ اس وقت اونٹوں گھوڑوں کا زمانہ تھا، تو آسمان پہ واضح تارے نظر آ رہے تھے۔ جیسے آج بھی اگر ہم کسی گاؤں میں جائیں تو وہاں کے جو آسمان پہ تارے ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو وہ تارے بہت زیادہ تھے۔
आसमान तारों से बिल्कुल चमक रहा था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, आसमान के तारों के बराबर नेकियां हैं। तो सईदा आयशा ने फरमाया किसकी? आपने फरमाया किसकी कहा होगा? आपने फरमाया उमर की। किसकी? उमर की। अच्छा, जैसे आपके ज़हन में एक सवाल आया ना, सईदा आयशा को भी आया, परेशान, कहा या रसूलल्लाह मेरे वालिद फिर अबू बकर। तो आपने फरमाया आयशा, वो जो अबू बकर ने गारे सौर में 3 रातें गुजारी थी ना, जिसमें उन्होंने मेरी चौकीदारी की थी, उमर की नेकियों पर वो 3 रातों की नेकियां ही गालिब हैं। सिर्फ सईदना सिद्दीक अकबर की 3 रातों की नेकियां आसमान के तारों से ज्यादा है। उमर की बराबर तो, उमर की तो पूरी जिंदगी की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है ना। तो अबू बकर की तो वो 3 रात की जो नेकियां है ना, जो उन्होंने गुजारी मेरी चौकीदारी पर, वो भी आसमान के तारों से ज्यादा है। एक दफा सहाबा किराम की आदत थी, एक दफा एक सहाबी रसूल ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? एक सवाल है ना, जैसे बच्चे कहते हैं ना अपने अब्बा के पास जाके कहते हैं वो आपको बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार किससे है। तो ऐसे ही नबी अलैहिस्सलाम से पूछा एक सहाबी ने, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? क्या जवाब दिया होगा? आपने फरमाया आयशा से। आपने फरमाया आयशा से। तो फिर उन्होंने कहा, और उनसे उसके बाद आपने फरमाया आयशा के अब्बू से। आयशा के अब्बू कौन है? सईदना सिद्दीक अकबर। सईदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इतनी कमाल की तरबियत की थी सईदा आयशा की कि एक रोज, ये जो तयम्मुम की आयत है ना, आप समझती हैं, बाज जगह ऐसी होती हैं जहां पानी ना हो और वहां पानी नहीं है और हम पानी के साथ वुजू नहीं कर सकते, तो हदीस में आता है वहां तयम्मुम कर लो। हदीस क्या? कुरान में है कि अगर पानी ना हो तो वहां क्या कर लो? तयम्मुम। तयम्मुम करते हैं मट्टी से, तो मट्टी से तयम्मुम कर लेते हैं। तो एक रोज क्या हुआ, किसी गजवा में जा रहे थे सहाबा किराम, सईदा आयशा का था एक हार, और वो हार से बड़ा प्यार किया करती थी, और सईदा आयशा की उम्र भी छोटी थी, अक्सर इनका ये हार गुम जाता था। सईदा आयशा का हार गुम गया, तो अब कह रही है या रसूलल्लाह मैंने आगे नहीं जाना, मुझे मेरा वो हार नहीं मिल रहा, मुझे वो हार ढूंढ के दे। आपने हुक्म दिया सारे काफिले वालों को आयशा का हार ढूंढो। अब सब सईदा आयशा का क्या ढूंढ रहे हैं? हार। नमाज का वक्त आ गया, नमाज का वक्त आया और पानी नहीं है। सहाबा किराम ने वहां से सफर करके आगे जाना था, तो पानी मिलना था, वुजू करना था, नमाज पढ़नी थी, और इसलिए वो चलना चाह रहे थे, लेकिन सईदा आयशा का हार गुम गया। उसकी वजह से अब पानी भी नहीं है, हार भी ढूंढ रहे थे, हार भी नहीं मिला, पानी नमाज भी नहीं कर रही है। सहाबी रसूल ने सईद की जो आपकी बेटी है आयशा, इनका रोज ही हार गुमा रहता है। उम्र छोटी थी ना, छोटी उम्र थी, तो अक्सर ये मामला हुए थे। उन्होंने कहा कि आपकी जो बेटी है आयशा, इनका रोज ही हार गुम जाता है। अब देखिए पानी भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, और नमाज का वक्त भी आ गया, अब हम क्या करें? एक नहीं दो नहीं, इतनी बड़ी जमात है, सबकी नमाज कदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नमाज की कदा हो जाएगी, क्या करें? तो सईदना सिद्दीक अकबर को बहुत गुस्सा आया कि बात तो ये ठीक कह रहे हैं। अपनी बेटी के पास गए, आयशा के पास गए। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा क्या करेंगी? सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में था आका अलैहिस्सलाम का सर, नबी अलैहिस्सलाम सो रहे थे। सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास सईदना सिद्दीक अकबर गए, और जाके, जैसे उमूमन होता है ना, हम बच्चों को ऐसे करते हैं, चूंटी काट देते हैं, चूंटी वगैरह काट देते हैं, यानी हमारा मकसद उनको, ऐसे हदीस में से बोला था, कुछ चोकला लगाया। कहा कि ये क्या किया है, तुम अपने हार की हिफाजत नहीं कर सकती, तुम अपने हार की हिफाजत नहीं कर सकती कि इधर तो नमाज का वक्त आ गया, सहाबा किराम की नमाजें कदा हो रही है और तुम्हें इसकी परवाह नहीं है, और तुमने हार घुमा दिया। तो उसी वक्त नबी अलैहिस्सलाम पर आयात नाजिल हुई 5वें पारे की, जिसमें तयम्मुम का हुक्म दिया गया। तयम्मुम का हुक्म दिया गया कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि पानी ना हो, तो वहां क्या कर लो? तयम्मुम कर लो। वही सहाबी जिसने सईदा सिद्दीक अकबर को ये कहा था कि आपकी बेटी ने ये कर दिया, वो दोबारा आए सईदा सिद्दीक अकबर के पास, क्या आपके जाने से हमें खैर ही पहुंची, सहूलत रख दी गई ना, पानी ना हो तो क्या कर, तयम्मुम कर लो। तो सईदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खबर की। हमें उनकी जिंदगी से ये सबक मिलता है
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو ٹوٹ کے کرنی ہے، اور آپ کا علیہ السلام کے بعد اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ صحابہ کرام سے کرنی ہے، اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ کس سے کرنی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ بروز محشر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے ہوں گے۔ جیسے ابھی ہے نا، ایک گروہ ادھر بیٹھ گیا، ایک گروہ ادھر بیٹھ جائے، ایک گروہ ادھر بیٹھ جائے، کچھ گروہ ایسے بیٹھ جائیں، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر کے گروہ میں شامل کریں، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کس کے ساتھ ہوں گے؟ کیونکہ قبر میں سے کس کے ساتھ سے اٹھیں گے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ تو جسے سیدنا صدیق اکبر سے محبت ہوگی، ہمارا عقیدہ ہے انشاءاللہ وہ بھی سیدنا صدیق اکبر کے جھنڈے تلے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام کی زندگیوں سے، خاص کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا نام ابو بکر، عثمان، علی، صحابہ کرام کے نام پر رکھتے ہیں، اور اثر ہوتا ہے، شخصیت پر بہت اثر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، اگر کبھی کہیں گھر میں ابو بکر نہیں ملتے تھے تو پتہ ہے کیا کہا جاتا تھا؟ محمد کے پاس دیکھو۔ اگر گھر میں عمر نہیں ملتے تھے تو کہا جاتا تھا کس کے پاس ہوں گے؟ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دیر سے آ جاتے تھے، یہاں پر علیہ السلام موجود نہیں ہوتے تھے، تو کہا جاتا تھا کس کے پاس دیکھو؟ ابو بکر کے پاس دیکھو، عمر کے پاس دیکھو۔ آپ علیہ السلام ایک روز ایک کنویں کے پاس بیٹھے، آپ علیہ السلام بیٹھ گئے تو آپ کا جو دربان تھا، چوکیدار تھا، وہ دروازے پہ کھڑا، اس نے آگے کہا یا رسول اللہ، ایک ابو بکر آئے ہیں، وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا دے دو۔ سیدنا صدیق اکبر اندر آئے، نبی علیہ السلام کو سلام کیا، آپ کے دائیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت طلب کی میں اندر آ جاؤں، آپ نے فرمایا آ جائیں، وہ اندر آئے، آپ کے بائیں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دائیں بائیں کی جگہ تو فل ہو گئی نا، تو وہ تشریف لائے، وہ انہوں نے اجازت چاہی، آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی، وہ آئے، آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ابھی بھی یہی نقشہ ہے، اگر آپ روزے میں جائیں تو آپ کے دائیں بائیں کون ہیں؟ عمر، ابو بکر صدیق، اور سامنے سیدنا عثمان ہے۔ سامنے کیا ہے؟ جنت البقیع ہے، اور آپ نے فرمایا جو جنت البقیع میں دفن ہوتا ہے اس کی شفاعت میں خود کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اس کی شفاعت کریں گے، اور حدیث میں آتا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کی وجہ سے شفاعت واجب ہو جاتی ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت کر لی اس کا کتنا اجر ہوگا۔ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، صبح و شام ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس میں جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی وہ نور، آپ علیہ السلام کی مجلس کی برکتیں، انوارات محسوس ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس سارے درس سے یہ خلاصہ ملتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی زندگی سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں آقا علیہ السلام سے محبت ہو۔ ایک بات، آقا علیہ السلام سے محبت بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ دوسری پڑھتی ہیں سب پڑھتی ہیں، ایک دن میں کتنا پڑھتی ہیں؟ میرے پاس ایک جاننے والی ہیں ادھر کنالوی کی ہیں، میں جدھر پڑھاتی ہوں نا ان کے گھر میں کام کرتی ہیں، بیان تھا تو وہ وہاں موجود تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ کوشش کیا کریں کہ رمضان کے وقت کا، یہ جو رمضان گزرا ہے نا روزے کی حالت میں کا، میں نے کہا کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں 1,00,000 بار نبی علیہ السلام کی ذات میں درود ضرور پڑھیں۔ ہفتے بعد ان کے گھر بیان ہوتا ہے، ہفتے بعد وہ مجھ سے ملی تو انہوں نے کہا باجی میرا 1,00,000 درود مکمل ہو گیا۔ جذبہ چیک کریں ان کا، کام کرتی ہے لوگوں کے گھروں میں، لیکن کیسے کر لیا؟ ان کی بھی زندگی میں کام ہوتے ہیں، ان کے بھی بچے، ان کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں سلائی کرتی ہیں، اپنے بھی معاملات ہیں، لیکن انہوں نے کہا باجی میرا درود شریف مکمل ہو گیا 1,00,000۔ انہوں نے 1,00,000 بار درود شریف پڑھ لیا۔ سوال یہ ہم کتنی بار درود شریف پڑھتے ہیں؟ ہم نبی علیہ السلام، ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے درود شریف کا، وہاں اس میں ایک بچی ہے حبیبہ، اس کا روز کا 5,000 درود شریف ہوتا ہے۔ روز کا 5,000 درود شریف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ 2 دن میں کتنا کرتی ہے؟ 4 دن میں، 6 دن میں، 8 دن میں۔ صحیح ہے حساب آپ کا؟ صحیح ہے۔
تو ان کا یعنی آپ یوں سمجھے مہینے میں نا وہ لاکھوں بار دوشی مکمل کر چکی ہوتی ہے، ایک مہینے میں وہ لاکھوں بار دوشی مکمل کر لیتی ہے. اور درود شریف اتنی بڑی عبادت ہے، درود شریف ایسی عبادت ہے جس میں اگر آپ نیکی کرتے ہیں نا تو نیکی کا فرشتہ کیا لکھتا ہے؟ نیکی. برائی کرتے ہیں تو برائی کا فرشتہ کیا لکھتا ہے؟ درود شریف ایسی عبادت ہے جس میں دونوں فرشتے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. نیکی والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، برائی والا فرشتہ 10 برائیاں مٹا دیتا ہے. اللہ پاک 10 بار پیار سے دیکھتے ہیں. اتنی بڑی عبادت ہے، واحد عبادت ہے جو اللہ خود کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ عبادت ایسی ہے جو اللہ رب العزت خود کرتے ہیں. تو جو عبادت اللہ خود کرتے ہیں وہ کتنی بڑی عبادت ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے. اور ہمیں عدد بھی نہیں پتا. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا آپ کی شاعری میں اتنی جان کیسے آئی؟ علامہ اقبال کا ہم سب کو پتا ہے نا. انہوں نے کہا آپ کی شاعری میں اتنی جان اور آپ اتنے معروف مشہور کیسے ہوئے؟ انہوں نے فرمایا میں نے آقا علیہ السلام کی ذات پر 1 کروڑ بار درود شریف پڑھا اپنی زندگی میں. اس 1 کروڑ بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی ہے. تو ہم نے آج کے سبق سے اور آج کے بیان سے یہ درس حاصل کرنا ہے کہ آپ کے دلوں میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر کسی کے لیے ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر. خود اللہ نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ معزز لوگ انبیاء ہیں، نبی ہیں، نبیوں کے بعد صحابہ ہیں، اور صحابہ میں سب سے زیادہ پہلے کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ان کا نام کیا تھا؟ انعام ملے گا جو بتائے گا. یہ رخسانہ دیں گی نام، جو بتائیں گے انہیں انعام ملے گا والد کے ساتھ، والد کے نام کے ساتھ. عبداللہ عتیق، عبداللہ بن عتیق. عتیق تو ان کا لقب ہے. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. ٹھیک ہے. سیدنا صدیق اکبر کے والد کا نام کیا ہے؟ اگر آپ کسی شیعہ سے پوچھیں نا، ایک بات کر رہی ہوں نارمل، کربلا کا واقعہ سنائیں تو یہ جو اتنی سی بچی ہے نا وہ بھی سنا دے گی. لمحہ فکریہ ہے. اور ہمیں سیدنا صدیق اکبر کے والد کا نام نہیں پتا. ابو قحافہ. یہ تو آپ دین سے منسلک ہے نا. کتنا اہم ہے دین سے منسلک ہونا. بروز معاشر میں سیدنا صدیق اکبر کے پاس ہاتھ جوڑے جاؤں میری شفاعت کر دیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں، مجھے بھی لے جائیں. تو فرمائیں گے آپ دنیا میں تو مجھے جانتی نہیں تھی، آپ نے کبھی ہاتھ اٹھا کے میرے دیدار کی خواہش نہیں کی. ہماری کلاس میں ایسی بھی طالبات ہیں، یقین کریں سیدنا صدیق اکبر کی کئی بار زیارت کی ہے، حضرت علی کی کئی بار کی ہے. جب محبت ہوتی ہے نا تو بلاوا بھی آتا ہے اور دیدار کی بشارتیں بھی ملتی ہیں، اور ہمیں ان کا نام نہیں پتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہلیت میں نام تھا عبد الکعبہ. پھر جب ایمان لائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد الکعبہ نہیں عبداللہ. اللہ کا میں نہیں عبداللہ. اللہ کا قد زیادہ تھا، قداور تھے، ذہین بہت تھے، اور کم وقت میں جو ہے نا خاموش تو ہم نے سب سے زیادہ محبت اللہ لکھوا لے، اسٹیمپ لگوا رہے، مہر لگا رہے، جس کے لیے آپ ساری زندگی وہ ہو رہے ہوتے ہیں. اس طرح کا معاملہ ہوتا تو حضرت ابراہیم تھے، انہیں والد کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ ہے جب وہ دنیا سے چلے. تو ہماری اولاد بھی اگر دیندار ہوگی تو کام آئے گی، دیندار نہیں ہے تو آپ کو بروز معاشر
جا رہی ہیں. یہ کروائی جا رہی ہیں خطرناک, اور ہمیں ان پہ ترس آتا ہے. آج کی نیو جنریشن جسے ہم بولتے ہیں نا کہ ماڈ اسکواڈ زمانہ ہے, کیا ہو گیا. ہم بھی میں نے بھی عالمہ کا کورس کیا, درس نظامی, میں بھی یونیورسٹی جاتی ہوں, جیسے ہوں لیکن ہم پر چڑھا نہیں. کیوں نہیں چڑھا؟ آج کی ماں پوری زندگی پردہ نہیں کرے گی, پوری زندگی اس نے پردہ. بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں. 24 گھنٹے, اور میں اپنی اولاد سے کہوں کہ بیٹا فون یوز نہیں کرتے, تو اس نے پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ یوز نہیں کرتے. اور آج کی ماں نے جب پردہ ہی نہیں کیا, اس نے اپنے کزن کے ساتھ, اپنے نامحرم کے ساتھ, اپنے دیور جیٹ کے ساتھ ایسے ہی سامنے نہ جاؤ, تو کیا لگتا ہے کہ بچہ یا بچی مانیں گی اس بات کو؟ ہمیں آج کے دور میں مائیں تیار کرنے کی ضرورت ہے. مائیں اولادیں بناتی ہے. کیوں کہا ہے ماں کی تربیت 7 نسلوں کی تربیت ہوتی ہے. اگر ماں زانیہ ہو نا, تو زنا اتنا ایسی ایک چیز ہے یہ اپنے آپ دہراتا ہے, 7 نسلوں تک زنا جاتا ہے. اگر ماں بے پردہ ہوگی تو وہ یہ کہے کہ میری اولاد رابعہ بصریہ ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. میں نے کہیں سنا کہ اگر ماں شرعی پردہ کرتی ہے نا, تو آگے جیسا زمانہ آ رہا ہے نا, اس کی اولاد صرف پردہ کرے گی. اور اگر ماں صرف حجاب کرتی ہے, آگے جیسا زمانہ آ رہا ہے, اس کی بچی صرف دوپٹہ لے گی. اور اگر آج کی ماں دوپٹہ نہیں لیتی, تو اس کی بچی پینٹ شرٹ بھی پہنے گی, کیونکہ اس نے کس کو دیکھا ہوا ہے. اور ماں سے 2 ہاتھ آگے ہوگی. فتنوں کا زمانہ ہے. ایمان ڈے آف ججمنٹ یعنی کہ روز محشر بہت ہم قریب ہیں. اتنا زیادہ زمانہ ہے, یعنی آپ سمجھیں کہ حشر کا زمانہ اتنا قریب ہے کہ شاید کہ ہم آنکھ کھولیں تو ہم جیسے بدترین لوگوں پر ہی قیامت آئے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا گھر گھر ناچ گانا ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اتنی بڑی LCD لگائی ہوتی ہے ہم نے اپنے کمرے میں یا اپنے گھروں میں. یہ ناچ گانا ہے, موبائل ہے. پہلے بچہ جو ٹی وی پہ دیکھتا تھا وہ سب کے سامنے دیکھتا تھا. اب بچہ جو بستر میں دیکھ لے, کسی کو پتا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے. اتنی آسان کر دیا گیا گناہ, اتنا آسان کر دیا گیا کہ میرا اور آپ کا بچنا مشکل ہے. اپنے آپ کو بچانے کا حصار صرف اور صرف مدرسے ہیں, یاد رکھیے گا. ہم نے تو اپنے سامنے ڈاکٹرز کو بھی پڑھتے دیکھا ہے, ڈاکٹرز بھی پڑھتی ہیں. میں اپنی بات بتاؤں, ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی آتی ہیں, دنیا چھوڑ کے آتی ہے بالکل لات مار کے, اور ہم اپنے بچوں کو کہہ رہے تھے تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے انجینئر بننا ہے. اتنے زیادہ میڈیکل, ابھی آپ دیکھیں بچے میڈیکل کی طرف جاتے ہیں, انجینئرنگ کی طرف آتے ہیں, ITC ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اتنے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. مجھے کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دین کے لیے یا وہ دنیا کے لیے ہی چلو کچھ کرے؟ کچھ نہیں کر رہا. اگر اولاد ہے تو اگر آپ کی 5-6 بچے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک دیندار ہے نا, تو میں اپنی بات کروں تو میرے والد صاحب نہیں, اور ہم 5 بہنیں 1 بھائی ہیں. اور آپ یقین کریں میں پڑھتی ہوں, مجھے پتا ہے میں نے والد صاحب کو سال ثواب کرنا ہے, 12 سال ہو گئے مجھے سال ثواب کرنا ہے, مجھے ہے, لیکن پڑھتا کوئی نہیں. کیا سب کے لیے تھا والد صاحب نے. کام کون آتا ہے؟ وہ اولاد آتی ہے جسے آپ نے کہاں لگایا ہو, دین پر لگایا ہو, چاہے یہ بھی گھاٹے کا سودا لگ رہا ہے. ابھی ہمارا کمپیریزن بہت ہے نا, کمپٹیشن ہوتا ہے, فلاں کے بچے یہ بن رہے تو ہمیں بھی یہ بنانا ہے, اور حشر ہمیں پار کروا دے پل صراط. اس وقت یہ چیزیں کام نہیں آئیں. تو سیدنا صدیق اکبر کی 3 بیٹیاں 3 بیٹے تھے, اور 3 بیٹیاں 3 بیٹے, 6 کے 6 اولاد مسلمان تھی. ان کی اولادوں کی اولادیں بھی مسلمان تھی. اور میں اکثر بیان میں کہتی ہوں کہ ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ اب شاید ہماری اولادوں کے پاس ایمان نہ ہو. بڑے وثوق سے سچی بات کہہ رہی ہوں. قیامت کی نشانیت تھی بیت المقدس دوبارہ یہودیوں کے قبضے میں جائے گا, چلا گیا. قیامت کی نشانیت تھی مکہ اور مدینہ دوبارہ ہرا بھرا ہوگا, ہو رہا ہے. بارشیں ہو رہی ہے, وہاں برف باری ہوئی ہے باقاعدہ, ہرا بھرا ہو گیا. قیامت کی نشانیاں تھی اولادیں ماں باپ کی نافرمانی کریں گی. کون سی اولاد ہے جو آپ کے روز پاؤں دباتی ہے؟ کہتی ماما آپ کو تو پتہ ہی نہیں, اب تو زمانہ چینج ہو گیا. ماں کو واضح کہا جاتا ہے آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. تو جو آپ علیہ السلام نے نشانیاں بتائی تھی وہ نشانیاں تو پوری ہو گئی نا. آپ علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں.
آپ نے فرمایا تھا کہ مرد جو ہیں وہ عورتیں بنیں گی اور عورتیں مرد بنیں گی. ٹرانسجینڈر کا جو قانون پاس ہوا تھا اس میں آپ دیکھیے کتنی تعداد میں مرد عورتیں بن گئی ہیں. تو یہ اللہ کیا غضب جو ہے نا, اللہ کو جلال میں لانا, اس کی نشانیاں ہیں اور قیامت کی نشانیاں. اب صرف ہم پہ بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی, اور بڑی نشانی کیا ہوگی جہاں سے صورت, اس وقت نہ توبہ کام آئے گی, نہ اولادیں کام آئیں گی, نہ صدقہ اور خیرات کام آئے گی, نہ اس وقت مصلے پہ بیٹھ جانا کام آئے گا, نہ اس وقت کسی طرح کی کوئی. تو میرے اور آپ کے پاس وقت صرف ابھی ہے کہ ہم اپنا آپ دین کے لیے لگائیں, اور جن ہستی کا آج نام لیا گیا ہے ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا هو المنام والله اعلم بحقیق المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم.